बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं एबीएन के रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट को कवर करते हैं बिशारत राजा साहब। इनकी बड़ी गहरी नज़र भी है पाकिस्तान की जो सियासत और सियासी हालात, और इनसे बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक पुरसरार गवाह की एंट्री, और अचानक एंट्री के बाद वो गवाह अपने कहने के गवाही से मुकर गया। कैसे, उनका नाम किसने शामिल किया और वो गवाह कौन थे, और इसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ कागज़ात नामज़दगी जो उनको मुस्तरद किए गए दरख्वास्त दायर की है। और इसी तरह की एक दरख्वास्त इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई थी, और उनका ये शिकवा था कि मेरी दरख्वास्त समाअत के लिए नहीं लगाई जा रही, और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात, उनकी ज़मानत, उनकी रिहाई क्या इम्कानात हैं, इस पर भी बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिशारत राजा साहब, सबसे पहले तो ये एक पुरसरार गवाह तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इसकी एंट्री हुई है, और बताया जा रहा है कि जंग के सीनियर रिपोर्टर हैं, और अब उनकी तरदीद भी सामने आ गई है। ये अचानक से क्या ये मामला शुरू हुआ, किसने इनका नाम शामिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने इंट्रो में, पुरसरार। ये पाकिस्तान की तारीख पुरसरार किरदारों से भरी पड़ी है। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जब उनको ज़ियारत से इस कराची लाया जाता है तो वो एम्बुलेंस ख़राब होती है, वो भी एक पुरसरार किरदार था कि वो किस तरह ख़राब होती है। लियाकत अली खान का कत्ल होता है, कातिल था जो वो उसी ये पिंडी में है यहाँ पर लियाकत बाग के अंदर, उस वक्त उसका नाम कोंपनी बाग था। कातिल को मार दी, वहां पर बैठे ही गोली मार दी गई। वो भी एक पुरसरार किरदार था ताकि उस जगह तक ना पहुंचा जाए। फिर उसके बाद भुट्टो का किरदार, उसमें कौन था, वो भी पुरसरार किरदार थे कि कौन था। ये एक लंबी हिस्ट्री है पुरसरार किरदारों की। हुआ ये कि आज जो अफजतार खलील साहब हैं, जो जंग के सीनियर रिपोर्टर है, बड़े सीजन जर्नलिस्ट है, वो मेरे ख्याल में 50 साल हो गए उन्हें साबित करते हुए। जब सुबह मैंने देखा कि उनका नाम वायरल हो रहा है जी ट्विटर पे कि वो तौहीन इलेक्शन कमीशन में गवाह बन गए जी इमरान खान के खिलाफ, तो मैंने चाहा कि मैं उन्हें कॉल करके इसकी पूरा वो तस्दीक कर लूँ कि आया वाकई वो गवाह बने या नहीं। लेकिन मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था, मैं कॉल नहीं कर सका उन्हें। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट केसेस मुख्तलिफ थे, उनकी कवरेज के बाद ज़ाहिर है हम एबीएन के लिए हम रिपोर्टिंग करते हैं। जो बाहर आया मैंने देखा कि वो उनका एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके जो है ना वो से ट्वीट किया है, और उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले वो इलेक्शन कमीशन जाकर दरख्वास्त दे चुके थे कि किस मज़हब शहरी ने, किस मज़हब आदमी ने मेरा नाम गवाह के तौर पर शामिल किया। उन्होंने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि किसी लीडर के खिलाफ, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक बड़े लीडर के खिलाफ सुल्तानी मतलब मैं गवाह बनूं। आम बंदे के खिलाफ नहीं बन सकता, तो ये लार्जेस्ट पार्टी जिसको वो हेड कर रहे हैं इमरान खान, उनके खिलाफ में सुल्तानी गवाह बनो। मुझे यहाँ पर ये बात याद आई है, वो जो उन्होंने मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शफकत साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान का एक केस था, यहाँ पर तरियान केस था। तो उस जो दरख्वास्त गुजार था वो पहले हमारे पास है कि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ने दरख्वास्त जो है वो दी है टरियान के हवाले से। तो जब उनकी तरफ से वकील, पहले एक साबिक जस्टिस साहब जो है ना वो पेश होते रहे, जब वो उनको छोड़ा गया तो फिर साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट जो अभी रिसेंटली बैरिया टाउन के वकील थे, सलमान असलम भट्ट की फीस जो है वो करोड़ों रुपए में फीस है, तो वो उनके वकील आए। तो मैं जब भी उस समात पर जाता तो मैं बड़ा तलाश करता यार उस मुअज़्ज़ज़ शहरी से मैं मिलूं, बहुत तलाश करता मैं, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ शहरी मुझे कभी नहीं मिला, कभी भी। ये जो यहाँ तक एक और मुअज़्ज़ज़ शहरी थे जिन्होंने मार्च या अप्रैल की रात में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को खुली थी, तो वो भी एक मुअज़्ज़ज़ शहरी थे जो जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वहां पर, और आर्मी चीफ उनको सैक किया जा रहा है, बरतरफ किया जा रहा है। तो हमने बड़ी कोशिश की, पत्रकार जो रिपोर्टर होता है तो खोज में रहता है ना यार कि असल जो बंदा है मुअज़्ज़ज़ शहरी है,
اس تک پہنچا جائے کہ اصل سٹوری کیا ہے سٹوری کے پیچھے، لیکن وہ ہمیں لوگ نہیں ملے کہ کون ہے. تو حافظ طاہر خلیل صاحب نے آج یہ ان کی ایک ہسٹری ہے حافظ طاہر صاحب کی. انہوں نے بتایا کہ بھٹو ممتاز بھٹو کے خلاف انہوں نے کہا گیا تھا کہ وہ 70 کی دہائی میں آپ جو ہے وہ ان کے خلاف گواہ بنے، سرکاری گواہ بنے. انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کرتا. اب دیکھیں انہوں نے بعد میں انہوں نے حافظ طاہر خلیل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا اپنے جنگ میں. یار جو صحافی ہوتا ہے یار وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، خبر ہوتی ہے وہ لکھتا ہے، تنقید بھی کرتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے، یہ تو نئی بات جو سامنے آئی ہے یار کہ کسی کو مضمون لکھنے کی بنا کر اسے سلطانی گواہ بنا کر پیش کیا جائے. بہرحال انہوں نے بڑی اس پر شدید تفصیلات کا اظہار کیا اور تردید بھی کی میں کسی کے خلاف گواہ نہیں بنوں گا. اچھا، یعنی کہ آپ کے پورے صحافتی کیریئر میں آپ کی کسی معزز شہری سے ملاقات نہیں، میری کسی معزز شہری سے ملاقات نہیں ہوئی. اس سپریم کورٹ میں بھی ایک معزز شہری تھے، میں انہیں بہت تلاش کرتا رہا، انہوں نے بھی درخواست دائر کی تھی لیکن وہ معزز شہری ہمیں نہیں ملا کہ معزز شہری کون ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی معزز شہری دو میری کم از کم جو عدالتیں کور کرتے ہوئے مجھے 8-9 سال ہو گئے. معزز شہری درخواستیں دائر کرتے رہے. بڑی کھوج لگائی میں نے کہ یار معزز شہری تک پہنچوں اور پھر جانوں کہ یہ اتنا معزز شہری اتنا امیر ہے معزز شہری کروڑوں روپے کی فیس وکلا کو دیتا ہے. یہ پرسرار کردار جو ہے نا، اور معزز شہری یہ پاکستان کی حصے ان سے بھری پڑی ہے. لیکن شفقت صاحب جب ہم ان پرسرار کرداروں سے جان چھڑائیں گے، جب ان معزز شہریوں سے جان چھڑائیں گے تو ہمیں اچھا پھر مجھے یہاں پر شہید ارشد شریف یاد آ رہے ہیں. جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اس وقت ہائی کورٹ G10 میں ہوتی تھی، تو چیف جسٹس اطہر اللہ کی عدالت میں وہ بیٹھے تھے، میں ساتھ ان کے بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں بیٹھے بیٹھے کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، بیٹھے پتہ چلا جی کہ کوئٹہ میں ان کے خلاف ایک FIR ہو گئی ہے، وہ کسی معزز شہری نے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جی یہ جو معزز ہوتے ہیں نا، آنریبل لوگ ہوتے ہیں، یہ جب بھی کوئی درخواست یا پٹیشن دائر کرتے ہیں ان کا متن ایک سا ہوتا ہے. جس طرح شہید ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں FIR ہوئی نا، اور سب کا متن ایک، صرف سگنیچر لاتے تھے، سگنیچر اور شہر کا نام اور خانے کا نام. یہ معزز شہری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے معزز شہری کی شر سے بچائے رکھے. آمین. اچھا، آج چودھری پرویز الہی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. ٹریبیونل سے بھی درخواست ان کی ریجیکٹ ہوگی، ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہوگی، اب وہ سپریم کورٹ میں آئے. اسی طرح کی ایک درخواست عمران خان نے بھی دائر کی کہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، ان کو الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لیکن عمران خان کی درخواست ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی اور ان کو بڑا شکوہ بھی ہے. تو چودھری پرویز الہی کی درخواست اور عمران خان کی درخواست ابھی تک کیوں نہیں مقرر ہو سکی، اس پر کچھ بتائیے گا. شفقت صاحب جہاں تک بات ہے عمران خان کی جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں، وہ 3 ہفتے ہو گئے وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئے. لیکن یہ جب 1 ہفتہ قبل جب لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو جب لطیف کھوسا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں جب عدالت کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ہدایات ملی ہیں، انسٹرکشن ملی ہے، میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کسی تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ کے ایک فیصلے سے، انہوں نے تنقید کی وہاں پر کہ آپ چیف جسٹس صاحب آپ کے ایک فیصلے سے جو ہے نا وہ پوری پاکستان تحریک انصاف کا شرارہ بکھر گیا. ان کے امیدواران کو کسی کو ڈونگا ملا، پیالہ ملا، چمچہ ملا. اور ہماری ایک یہاں پر درخواست جو ہے عمران خان کی نیالی کے حوالے سے وہ 2 ہفتوں سے یہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اس کو ابھی تک. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اگلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کریں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن 7 دن ہو گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، 8-9 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی نیالی ہے، یہ سپریم کورٹ کی نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی نیالی ہے کہ چیف جسٹس کے کہنے کے باوجود انہوں نے اگلی ہیئرنگ کی درخواست دائر نہیں کی. انہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے سامنے درخواست آئے گی اب کریں گے تو ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں گے، اس پر فیصلہ دیں گے. لیکن میں شفقت صاحب آپ کو بتاؤں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست انہوں نے دائر کی، جب پہلی سماعت ہوئی تو مجھے کسی طریقے سے یہ مجھ تک پیغام پہنچایا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ انہیں کہیں کہ تحریک انصاف کے وکلاء جو پیش ہو رہے ہیں انہیں تبدیل کریں. وہ 4 لوگوں کا نام بھی دیا گیا جن میں اپنے 4 وکلاء کا نام دیا گیا تھا.
تو میں نے کہا کہ جی میں نے یہ بات ان کے ہیڈ تک بھی پہنچائی تھی لیکن اس پر نہیں ہوا. لیکن جس دن بلے کا فیصلہ آیا تو حامد خان صاحب سے انہوں نے مجھے بلایا, پھر کچھ چیزیں ڈسکشن کی وہاں پر, تو پھر انہوں نے اپنے تفصیلات کا اظہار بھی کیا, لیکن پتہ نہیں وہ معاملہ بیچ میں ایسا ہے. لیکن یہ تحریک انصاف کے وکلاء کی نیالی ہے, انہیں درخواست دائر کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی. اس میں سپریم کورٹ کو بلیم دینا یہ درست بات نہیں ہے. اور جو پرویز الہی صاحب نے آج درخواست دائر کی نیالی کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس میں پرے لی پرویز الہی صاحب نے, جو ان کا موقف تھا نا بڑا زبردست موقف تھا. اب دیکھیں ان کی نیالی کی ایک ہی وجہ بتائی گئی اس درخواست میں جو پٹیشن تیار کی انہوں نے, کہ آپ نے ایک کوئی فلور مل ہے لاہور کے اندر, اس کے شیئر ہولڈر ہیں آپ, اور 24,850 روپے کے شیئر ہولڈر ہیں وہ آپ نے شو نہیں کیا کاغذات میں جناب. تو پرویز الہی صاحب نے اس میں درخواست میں کہا کہ میں نے 57 ملین کے اثاثے 5,70,00,000 ہاں جی اثاثے ظاہر کی, یہ 24,000 روپے کیا چیز ہے. اچھا وہ مل مطلب عرصے دراز سے بند پڑی ہوئی ہے, اور جو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جو بند پڑی ہے اس کے اثاثے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے, وہ بند پڑی ہوئی ہے. پھر یہ بھی ایک تھا کہ آپ نے جو آپ کے پاس ایک لائسنس ہے اسلحہ لائسنس وہ بھی, لیکن اس میں انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب کے وکیل نے کہ جو لائسنس کی بات ہے اس میں کالم میں جو اثاثے ظاہر کرنے والا کالم ہے نا جو الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع اس میں وہ کالم ہی نہیں ہے کہ اپنا لائسنس جو ہے نا وہ دکھایا جائے ظاہر کیا جائے. تو انہوں نے یہ لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ٹربیونل اور اس لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ کالا دم کرا دیجیے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی اس درخواست جو ہے وہ آج یا کل سماعت, آج تو خیر نہیں کل اگلے 2 دنوں میں سماعت کے لیے لگ جائے گی, اور ان کی جو نیالی ہے وہ کالا دم ہو سکتی ہے. لیکن آج جو ان کی بیگم کی طرف سے جو ایک انٹرویو آیا سامنے نا وہ بھی بڑا سننے والا انٹرویو ہے, بڑا دلچسپ ہے. اگر ان کی باتوں کو اس انٹرویو کی طرف جایا جائے شفقت صاحب, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی نیالی ختم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے چودھری شجاعت, ان کی بیگم چودھری پرویز الہی کی بیگم چودھری شجاعت کی سسٹر ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو چکا ہوں, آپ پرویز الہی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں, مولانا صلاحی بھی ملک میں واپس آ جائے گا, پرویز الہی کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی باہر آ جائے گا. تو ان کی کیسرا الہی ان کی بیگم کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں انہیں ذرا اپنی مرضی کر رہی ہے جی سیاست, بیگم کے کہنے پر تو نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں جب بھی جاتی ہوں اپنے ملنے کے لیے پرویز الہی سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران کا ساتھ ہی نہیں چھوڑنا ہے, میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے, تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں انہیں. انہوں نے یہ بھی لفظ اپنے انٹرویو میں استعمال کیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کال کریں تو آپ ایک پریس کانفرنس کریں تو آپ کے سارے کیسز. اب دیکھیں شفقت صاحب بڑا المیہ کیا ہے, المیہ یہ اس ملک کے اندر 2 قانون نہیں ہونے چاہیے, ایک قانون ہونا چاہیے اور جو پریس کانفرنس کرے وہ لانڈری پریس کانفرنس کی لانڈری ہے, اس میں سارے لوگ سب گناہ دھل جاتے ہیں, سب گناہ دھل جاتے ہیں, جو نہ کرے آپ اسے جیلوں میں ڈال دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ سے آخری سوال اور سب سے انٹرسٹنگ سوال, آپ کی سیاست پر بھی بڑی گہری نظر ہے, سیاسی جماعتوں پر بھی, نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت؟ اچھا شفقت صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب دیکھیں میاں صاحب کی سیاست کرتے ہوئے, میاں صاحب کو سیاست کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے. میں تنقید دیکھیں میاں صاحب پر میں 2018 میں میاں صاحب کے میں ان کے فیور میں لکھتا بھی رہا ہوں. میرے کالم آج لوگ نکال کر جو ہے نا وہ مجھے ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ہوں جمہوریت کے ساتھ, اور ایک ڈیموکریٹ پرسن کو جمہوریت کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب جب میاں صاحب لندن سے واپس آئے نا شفقت صاحب, تو اب یقین کریں کہ یار 50 سال آپ کو سیاست کرتے ہوئے ہو گئے, 50 سالوں میں آپ نے اگر یہ کمایا نا کہ گلیوں میں جائیں, جس طرح کی سیاست آپ آج کر رہے ہیں اقتدار کے لیے, یہ اقتدار کی سیاست نہیں ہے شفقت صاحب. میاں صاحب جو سیاست کر رہے ہیں نا وہ اقتدار کی سیاست ہے. اقتدار کی سیاست تو نیلسن منڈیلا نے کی, اقتدار کی سیاست تو ابراہم لنکن نے کی, اقتدار کی سیاست تو چرچل نے کی. یار یہ تو اقتدار کی سیاست ہے. آپ جو ہے کہیں کہ ایک کھلاڑی کو باندھ کر میرے سامنے پھینک دیں. اب جس طرح ساری دنیا, اب میاں صاحب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ شفقت صاحب میاں صاحب کی سیاست کا سورج غروب ہو رہا ہے. میں اسی طرف آنے لگا. میاں صاحب کی سیاست کا آپ دیکھیں سورج, اب دنیا ساری کٹھی ہو جائے نا, جتنی ٹیکنالوجی استعمال کریں اور کہے کہ سورج کو طلوع ہونے سے روکا جائے, وہ مقررہ وقت نہیں طلوع ہونے سے روکا جائے, وہ مقررہ وقت پر طلوع ہو کر رہے گا. اور
عمران خان کی سیاست جو ہے وہ افق پر چمک رہی ہے اس وقت، آپ اسے کسی طریقے سے بھی روک نہیں سکتے، جو مرضی کر لے، اس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی ہے۔ میاں صاحب تہاڈی سیاست ختم ہو گئی، تہاڈی سیاست کا سورج غروب ہو رہا، جو تاریخ دان ہے، مورخ ہے، وہ آپ کی سیاست کا آخری سیاہ باب لکھ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے یہی سیاست کرنی تھی تو آپ کو ریٹائر ہو کر باعزت طریقے سے اس نیلسن منڈیلا کی طرح گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ نیلسن منڈیلا جب 2 بار پریزیڈنٹ بنا، اس کی مقبولیت کا جو سورج ہے وہ نصف نہار پر تھا، قوم پوری اکٹھی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نیلسن منڈیلا کو کہ منتیں کی، اس کی سماجت کی کہ آپ الیکشن لڑو، اس نے کہا نہیں، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے نشانیاں، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا ظرف۔ اس نے کہا کہ میں بس 2 دفعہ پریزیڈنٹ بن چکا ہوں، میرے لیے یہی ہے۔ وہ مقبولیت کی معراج پر ہوتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ تو میاں صاحب آپ کی مقبولیت بھی نہیں ہے، آپ کی سیاست کا سورج غروب ہو رہا ہے، تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ بجائے اقتدار کے لیے یہ ساری ذلت برداشت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب، اور میں کیا اس وقت قوم کی اکثریت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ میاں صاحب کی سیاست کا سورج واقعی غروب ہو چکا ہے، اور اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کی لیگل ٹیم میں بڑے نااہل وکلا ہیں، جو اس وقت جتنے بھی قانونی مسائل ہیں 70 سے 80% مسائل کے ذمہ دار ان کی لیگل ٹیم کی نااہلیاں ہیں۔ مجھے شفقت علی کو اور بشارت راجہ صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔